अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पीरे कामिल की एपिसोड 77 स्टार्ट करेंगे। नौशीन तो गांव गई हुई है, फुरकान ने उसे बताया, मगर कोई मसला नहीं। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उन्हें अपने फ्लैट पर ले जाऊँगा। वो कौन सी कोई नौजवान खातून है कि मसला हो जाएगा। तुम ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मोहतात हो रहे हो। नहीं, मैं उनके आराम के हवाले से कह रहा था। ऑकवर्ड ना लगे उन्हें, सालार ने कहा। नहीं लगता यार, पूछ लेना तुम उनसे, वरना फिर किसी साथ वाले फ्लैट में ठहरा देंगे, आलिम साहब की फैमिली के साथ। अच्छा, तुम आओ फिर देखते हैं, सालार ने मोबाइल बंद करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास ही रह लूँगी। तुम मेरे बेटे के बराबर हो, मुझे एतमाद है तुम पर, सईदा अम्मा ने मुतमईन लहजे में कहा। सालार ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। उसने रास्ते में रुक कर एक रेस्टोरेंट से खाना लिया। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था और यकदम उसे एहसास हुआ कि सईदा अम्मा भी दोपहर से उसके साथ कुछ खाए पिए बगैर ही फिर रही हैं। उसे नदामत का एहसास हुआ। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए उसने रास्ते में एक जगह रुककर सईदा अम्मा के साथ सेब का ताज़ा जूस पिया। वो ज़िंदगी में पहली बार किसी बूढ़े शख्स के साथ इतना वक्त गुजार रहा था और इसे एहसास हो रहा था कि ये काम आसान नहीं था। फ्लैट में पहुंचकर वो अभी सईदा अम्मा के साथ खाना खा रहा था जब फुरकान आ गया। उसने सईदा अम्मा से खुद ही अपना तारुफ कराया और फिर खाना खाने लगा। चंद मिनटों में ही वो सईदा अम्मा के साथ इतनी बेतकल्फ़ी के साथ ठेठ पंजाबी में गुफ्तगू कर रहा था कि सालार को रश्क आने लगा। उसने फुरकान से अच्छी गुफ्तगू करने वाला कभी नहीं देखा था। उसके गुफ्तगू के अंदाज में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर था कि दूसरा अपने दिल उसके सामने खोल कर रख देने पर मजबूर हो जाता था। इतने सालों से दोस्ती के बावजूद वो फुरकान की तरह गुफ्तगू करना नहीं सीख सका था। 10 मिनट बाद वो वहाँ खामोशी से खाना खाने वाले एक सामिया की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जबकि फुरकान और सईदा अम्मा मुसलसल गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। सईदा अम्मा ये जानकर कि फुरकान डॉक्टर है, उससे तबी मशवरे लेने में मसरूफ़ थीं। खाने के ख़ात्मे तक वो फुरकान को मजबूर कर चुकी थीं कि वो अपना मेडिकल बॉक्स लाकर उनको चेकअप करवाए। फुरकान ने उन्हें ये नहीं बताया कि वो एनोकोलॉजिस्ट था। वो बड़ी तहम्मुल मिजाजी से अपना बैग ले आया। उसने सईदा अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर स्टेथोस्कोप से उनके दिल की रफ्तार को मापा और आखिर में नब्ज़ चेक करने के बाद उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो बेहद तंदुरुस्त हालत में हैं और ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी उन्हें नहीं है। सईदा अम्मा एकदम हशाश बशाश नज़र आने लगीं। सालार उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनते हुए किचन में बर्तन धोता रहा। वो दोनों लाउंज के सोफे पर बैठे हुए थे। फिर इसी दौरान उसने फ़ोन की घंटी सुनी। फुरकान ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ डॉक्टर सब्त अली थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, सालार ने पुलिस स्टेशन पर किसी सईदा नाम की खातून के बारे में इतला दी थी। फुरकान हैरान हुआ। जी, वो यहीं है हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर सब्त अली ने बेइख्तियार कहा। हाँ, वो मेरी अजीज़ा हैं। हम उन्हें तलाश कर रहे थे चंद घंटों से। पुलिस से रब्ता किया तो सालार का नाम और नंबर दे दिया उन्होंने। फुरकान ने उन्हें सईदा अम्मा के बारे में बताया और फिर सईदा अम्मा की बात फ़ोन पर उनसे कराई। सालार भी बाहर लाउंज में आ गया। सईदा अम्मा फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थीं। डॉक्टर साहब की अजीज़ा हैं ये, फुरकान ने धीमी आवाज़ में उसके करीब आकर कहा। डॉक्टर सब्त अली साहब की? सालार हैरान हुआ। हाँ, उन्हीं की। सालार ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। भाई साहब कह रहे हैं तुमसे बात कराने को, सईदा अम्मा ने फुरकान से कहा। फुरकान तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और रिसीवर लेकर कागज़ पर कुछ नोट करने लगा। डॉक्टर सब्त अली उन्हें एड्रेस लिखवा रहे थे। सईदा अम्मा ने कदरे हैरानी से लाउंज के दरवाजे में खड़े सालार को देखा। तुम क्या कर रहे हो? उनकी नज़रें सालार के एप्रन पर जमी थीं। वो कुछ शर्मिंदा हो गया।
میں برتن دھو رہا تھا۔ سالار واپس کچن میں آیا اور اس نے ایپرن اتار دیا۔ ویسے بھی برتن تو تقریباً دھو چکا تھا۔ سالار، آؤ پھر انہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اسے اپنے عقب میں فرقان کی آواز آئی۔ یہ کام بعد میں کر لینا۔ تم گاڑی کی چابی لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سالار نے کہا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نیچے سالار کی گاڑی میں تھے۔ فرقان اگلی سیٹ پر تھا اور اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی سیدہ اماں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سالار کو راستے کے بارے میں ہدایت بھی دیتا جا رہا تھا۔ بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے۔ سیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھیں۔ وہ فخریہ انداز میں کچھ جتاتے ہوئے سالار کو بتاتی گئیں۔ حلوائی کی دکان، گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن، پرویز صاحب کا گھر۔ جی، سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھیں، صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھیں۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے 275 دفعہ کہا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ سالار قدرے ستائشی انداز میں حویلی پر نظر دوڑاتا رہا۔ وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا، سیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر سالار کو۔ بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا۔ سیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سیدہ اماں، چائے ہم پھر کبھی پئیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سیدہ اماں، آج چائے نہیں پئیں گے، کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے، فرقان نے بھی جلدی سے کہا۔ دیکھ لینا ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں۔ لیں، بھلا کھانا کیسے بھولیں گے ہم؟ وہ جو آپ پالک گوشت کی ترکیب بتا رہی تھیں وہی بنا کر کھلائیے گا، فرقان نے کہا۔ اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ سیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی اور اس نے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی سیدہ اماں اور فرقان کی آواز سن لی تھی، اس لیے اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اچھا سیدہ اماں، خدا حافظ، فرقان نے سیدہ اماں کو دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سالار اس سے پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے سالار نے فرقان سے کہا۔ تمہاری سب سے پسندیدہ ڈش پالک گوشت ہے، اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرقان نے کہکا لگایا۔ کہنے میں کیا حرج ہے، ویسے ہو سکتا ہے وہ واقعی میں اتنا اچھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ تم جاؤ گے ان کے گھر؟ سالار گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے حیران ہوا۔ بالکل جاؤں گا، وعدہ کیا ہے میں نے اور تم نے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، سالار نے انکار کیا۔ جان نہ پہچان، منہ اٹھا کر ان کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاؤ۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب کی فرسٹ کزن ہیں وہ، اور مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہچان ہے ان کے ساتھ، فرقان نے کہا۔ وہ اور معاملہ تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی، میں نے کر دی، اور بس اتنا کافی ہے۔ ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو اور بات تھی، لیکن اس طرح اکیلی عورت کے گھر تو میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ سالار سنجیدہ تھا۔ میں کون سا اکیلے جانے والا ہوں یار، بیوی بچوں کے ساتھ جاؤں گا۔ جانتا ہوں میرا اکیلا ان کے ہاں جانا مناسب نہیں ہے، نوشین بھی ان سے مل کر خوش ہوگی۔ ہاں بھابھی ساتھ چلے نا، کوئی حرج نہیں، سالار مطمئن ہوا۔ میں جاؤں؟ تم کو بھی تو ساتھ چلنا ہے، انہوں نے تمہیں بھی دعوت دی ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ہو آنا کافی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم ان کے خاص مہمان ہو، تمہارے بغیر تو سب کچھ پھیکا رہے گا۔ سالار کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے انہیں تم داماد کے طور پر پسند آ گئے ہو،
فضول باتیں مت کرو۔ سالار نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ اچھا دیکھ لینا، پروپوزل آئے گا تمہارا اس گھر سے۔ سیدہ اماں کو تم ہر طرح سے اچھے لگے ہو۔ ہر بات پوچھی ہے انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں، یہ بھی کہ تمہارا شادی کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں، اور ہے تو کب تک کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی کوئی اچھا پروپوزل ملا وہ فوراً کر لے گا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگیں۔ اب جتنی تعریفیں وہ اپنی بیٹی کی کر رہی تھیں، اگر ہم اس میں سے 50% بھی سچ سمجھ لیں تو بھی وہ لڑکی کیا نام لے رہی تھی؟ ہاں، آمنہ تمہارے لیے بہترین ہوگی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ڈاکٹر ثبت علی صاحب کی رشتہ دار ہیں وہ، اور تم ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہو۔ سالار نے اسے جھڑکا۔ فرقان سنجیدہ ہو گیا۔ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، تمہارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہونی چاہیے کہ تمہاری شادی ڈاکٹر ثبت علی صاحب کے خاندان میں ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ فرقان، یہ مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا، اب ختم کرو، سالار نے سختی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں، پھر کبھی بات کریں گے، فرقان نے اطمینان سے کہا۔ سالار نے گردن موڑ کر چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈرائیونگ کر رہے ہو، سڑک پر دھیان رکھو۔ فرقان نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ سالار کچھ ناراضگی کے عالم میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیدہ اماں کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک شام ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا۔ سیدہ ابا آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ہاں انہیں لے جاؤں۔ میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے، آپ یہیں مل لیں۔ آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا، مگر گئے نہیں۔ فرقان نے معنی خیز نظروں سے سالار کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ نہیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیت تھی اس لیے جا نہیں پائے، فرقان نے جواباً کہا۔ وہ دونوں ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں چلے آئے، جہاں کچھ دیر بعد سیدہ اماں بھی آ گئیں، اور آتے ہی ان کی شکایات اور ناراضگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا، جبکہ سالار خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ویکنڈ پر فرقان نے سالار کو سیدہ اماں کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ سالار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سیدہ اماں سے معذرت کر لی۔ ویکنڈ گزارنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سیدہ اماں کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ سالار، میں سیدہ اماں کی بیٹی سے بھی ملا تھا، فرقان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، سیدہ اماں کے برعکس خاصی خاموش طبع لڑکی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی، نوشین کو بھی بہت اچھی لگی ہے۔ فرقان، تم صرف دعوت تک ہی رہو تو بہتر ہے، سالار نے اسے ٹوکا۔ میں بہت سیریس ہوں سالار، فرقان نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جاتا ہے، اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے، سالار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میری باتوں کی وجہ سے نہیں، تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر؟ سالار نے سرد مہری سے کہا۔ یہ ایک بچکانہ سوچ ہے، فرقان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے فائن، بچکانہ سوچ ہے، پھر؟ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ دین یو شوڈ گیٹ ریڈ آف اٹ، فرقان نے نرمی سے کہا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ۔ سو؟ سالار نے ترکی بہ ترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کریں بھی تو تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا اس بارے میں تم سے بات، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، فرقان نے دونوں ہاتھ
اٹھاتے ہوئے صلح جوئی سے کہا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔